रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आयत नंबर 99 करेंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुश हो रही थी कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 आयात भी कर ली, तो इतनी जल्दी जल्दी हमारा ये सफ़र ख़त्म हो रहा है। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको प्रोनाउन याद करने के लिए दिए थे। आपको याद है कि मैंने कहा था कि जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम कहते हैं, इशारा भी हमारा ऐसे होता है, तो आप इसी तरह से याद रखेंगे। अगर हु हा हम का की कुम यानी ना, तो इसी तरह से जब प्रोनाउन हम याद करेंगे तो आप ऐसे याद करेंगे जैसे आप इनको ओन करते हैं, तो फिर आपको इतनी जल्दी पता चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुरान में जब आपको प्रोनाउन की पहचान हो जाएगी तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मुझे तो पूरा कुरान समझ आना शुरू हो गया है। तो आज हम इंशाल्लाह जो आयत नंबर 99 करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ प्रोनाउन आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी और आप उसको अंडरलाइन करते रहिएगा। व और ला अलबत्ता कद, सर्टनली, वाला कद जहाँ भी कुरान में ये बहुत दफ़ा इस्तेमाल होगा, यहाँ पे जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है बहुत शिद्दत है इस लफ्ज़ में। तीनों लफ्ज़ ऐसे हैं, देखिए वा और ला, सर्टनली, बिलाशुबा, कद, सर्टनली, अनज़लना, नाजिल किया, ना हमने, ना फिर प्रोनाउन आ गया। किसने नाजिल किया? अल्लाह सुब्हाना ताला ने। इलई का फिर प्रोनाउन आ गया, आपकी तरफ। किसकी तरफ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आयातिम बैयिनात, वाज़े आयात नाजिल की। वमा और नहीं, यकफुरु वो इनकार करते, बिहा इसका, फिर हा वो प्रोनाउन आ गया, बिहा इनका, इल्ला मगर, अल फासिकून मगर फासिक। अब देखिए आपने शुरू में जब कुरान में आपको शुरू के मेरा ख्याल है अभी 20 आयात जो करवा रही थी, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो सारी निशानियां बयान कर दी थी कि शुरू में मुत्तकी की निशानी थी कि मुत्तकी कौन लोग होते हैं जो जन्नत में जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने 2 आयात में काफिर की निशानियां बताई थी, फिर उसके बाद मुनाफिक की निशानियां थी और उसके बाद फासिक की थी। फासिक की निशानियां जब हमने पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे लोग जिसकी एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने मच्छर के साथ दी थी कि वो खून चूसते हैं सोसाइटी का, जब वो गुनाह करते हैं, जब वो गलत काम करते हैं तो उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग फासिक हैं। अब देखिए कि इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला इल्लल फासिकून क्यों लेके आए हैं, ये बात समझने वाली है यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बैयिनात, कि हमने ए नबी आप पर बैयन आयात भेजी हैं, अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं। कहने अल्लाह सुब्हाना ताला जिसने कुरान भेजा है वो जब ये कह रहे हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक मैंने कुरान तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। हम ऑलवेज ये बात करते हैं कि कुरान बहुत मुश्किल है, हमें समझ नहीं आती है, हमें ये नहीं पता चलता, हमें वो चीज़ों की समझ नहीं आती है। और अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार एक आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला इतनी दफ़ा एक ही बात रिपीट करते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर। तो हमने सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात निकालनी है कि कुरान मुश्किल से समझ आता है। आई अंडरस्टैंड कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अब तो देखिए कि हर ज़ुबान में इसका तर्जुमा है। अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से इतनी आसानी है कि जो बच्चों को जिस लैंग्वेज की समझ आती है उसमें कुरान की समझ आनी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बेशक नाजिल किया हमने आप पर आयात बैयन, वमा यकफुर बिहा, और जो कि इनकार करेगा, बिहा इनका, इल्ला, और ये जो यकफुर है ना, आप इस पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ये क्या अल्लाह सुब्हाना ताला मैसेज करते हैं कि इसका इनकार कौन करते हैं? जो फासिक होते हैं। अब देखिए आप सोचोगे कि हम तो कुरान का इनकार नहीं करते, हम कहते हैं कि कुरान है, हम तो आयात का भी इनकार नहीं करते। हाँ, हमें पता है कि ये आयात हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये मान लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किताब है, आप कहते हो कि हाँ ये किताब है, मुझे पता है, एंड आई बिलीव ऑन दिस कि दिस इज़ अ बुक, लेकिन ये किताब में लिखा हुआ क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे क्या चाहते हैं। अगर आप कहीं अब एग्जांपल लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको वो जब पहले दिन जाते हैं आपको वो शीट देते हैं कि देखें आप कल जब जॉब पे आएंगे तो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारी कंपनी के हैं, आप प्लीज़ इनको फॉलो कीजिएगा। इसमें सब लिखा हुआ है कि आपका यूनिफॉर्म कैसा होगा, आपको लंच ब्रेक कब मिलेगी, आप कितने से कितने आवर्स तक काम करेंगे।
اب وہ پیپر لے جاتے ہو گھر میں، اس کو چوم چاٹ کے رکھ لیتے ہو، نہیں بھی چوم چاٹتے ہو پھر بھی آپ رکھ لیتے ہو، آپ کہتے ہو ہاں جی انہوں نے مجھے یہ پورا بتایا تھا، انہوں نے مجھے دے دیا یہ والا، اور آپ پھر چلو یہ بھی سوچ لو کہ آپ نے اس کو پڑھ بھی لیا، ٹھیک ہے. اب آپ جب کل کام پہ جاتے ہیں، آپ نے یونیفارم ہی نہیں پہنا ہوا جو وہاں پہ ریکوائرمنٹ تھی، آپ کو آپ کا باس کیا کہے گا؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کس طرح کے کام کو کرنے کے لیے آپ کا باس وہ ریکوائر کیا کر رہا ہے آپ سے کام کرنے کے لیے، وہ آپ کو کام کرنے دے گا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ پورا پورا سپارہ بھی الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ اور نہ سمجھنا یہ انکار ہی کرنا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے. اچھا بعض دفعہ تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ سمجھ بھی آتی ہے کہ آئی نو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی ہے، رائٹ، یہ سب کو پتہ ہے، قطع رحمی نہیں کرنی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مال میں اپنے کچھ خرابی نہیں کرنی ہے، جیسے جو مال آپ کماتے ہو آپ نے حلال رزق کمانا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں نا، لیکن عمل کدھر جاتا ہے ہم لوگوں کا؟ اور اس آیت میں بالکل وہی بات ہے کہ آیات بینہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے بینہ ہے، ہمیں سمجھ بھی بینہ آتی ہے، لیکن اس کے بعد وَمَا يَكْفُرْ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں اس کا انکار کرتے صرف وہ جو فاسق ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ کو یاد ہے فاسق کی سزا کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے اور ان کی کوئی معافی نہیں ہے. اور یہاں پہ جو آیات کا انکار کرنا مینز آیات پہ عمل نہ کرنا. ابھی تک الحمدللہ ابھی جو نیکسٹ آیت ہے وہ ہماری 100 آیات ہم پوری کریں گے. آپ دیکھیے کہ ہم نے 100 آیات تو پڑھ لی ہے نا، ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے، ہم کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں. کئی دفعہ تو ہمیں یہی مصیبت آ جاتی ہے کہ اگر ہمارا دل مان رہا ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی اپنی فیملی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، کبھی بچوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے، کبھی دوستوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے، اور کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو اب اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تھوڑی دیکھیں گے، چلو خیر ہے کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انکار وہ کرتے ہیں الا الفاسقون، مگر وہ فاسق ہوتے ہیں. تو ہمیں تو اس درجے پہ نہیں جانا ہے، ہمیں تو متقی کے درجے پہ رہنا ہے نا، تو پھر ہمیں عمل بھی ویسے کرنے پڑیں گے. اور الحمدللہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وا اور کلما، جب کبھی آہدو انہوں نے عہد کیا، آہدن کوئی بھی عہد، نابزا پھینک دیا، اس عہد کو، کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ عہد کی طرف. اس کو فریقم منہم، ان میں سے ایک فریق، منہم ان میں سے، ہم کی پھر وہی ضمیر ہے، ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ اکثرہم، پھر وہی ضمیر آگئی ہم کی، کہ اکثر ان میں سے لا یومنون، ایمان ہی نہیں لاتے ہیں. دیکھیے یہ کتنی، اب جب بھی آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں نا تو اس کا لاسٹ جو لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں اس پہ غور کیا کیجئے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کون سے وعدے کی بات کر رہے ہیں؟ اب کلما عہدوا عہدا نبذہ، کہ جب کبھی بھی وہ عہد کرتے ہیں کوئی بھی عہد، نبذ فریق منہم، کہ ایک گروہ جو ہے ان کا وہ اس کو پیچھے پھینک دیتا ہے، مینز اس پہ عمل نہیں کرتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی ہی بات میں کہتے ہیں کہ بل اکثرہم لا یومنون، بلکہ ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، جو ایمان ہی نہیں رکھتے. ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے ایمان ہمارے دل میں ہوتا ہے. جیسے ہم فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ آج کل جو مسلمان آپ کے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں یا ہمارے گھر میں بھی ہیں سارے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مسلمان تو ایسے نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے تو کلمہ گو ہیں، یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ کلمہ کدھر ہے؟ ہماری صرف زبان پہ ہوتا ہے، ہمارے دل پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ یہ ابھی تو اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تو یہ لے کے ہی نہیں آئے ہیں. تو ہمیں اس کا بھی فرق سمجھنا ہوگا کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے. ہمیں صرف زبان سے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے عمل کدھر جاتے ہیں؟ دیکھیں قرآن پورے کا پورا جو ہے نا یہ عمل کے گرد ہے. ہم جو بھی پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کیا بنا لیا؟ ہم ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں. چلو جی صبح اٹھے ہم نے نماز پڑھ لی، چلو ایک دو جو ہم صفحہ پڑھ لیتے ہیں، ہم یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کتنا ثواب ملے گا، چلو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، چلو اب تسبیح کر لیتے ہیں، اور ہر چیز اسی کے اراؤنڈ ہماری گھومتی ہے. لیکن قرآن جو ہے یہ عمل کی بک ہے،
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ جب بھی کبھی عہد کیا عہد، اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عہد کی بات کر رہے ہیں وہ میثاق مدینہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو وہاں پہ یہود کے قبائل، آپ کو میں نے پہلے یہ سٹوری پوری میں آپ کو بتا چکی تھی کہ مدینہ میں یہود کے قبائل تھے، اور وہ کیوں تھے وہاں پہ، آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئے گا جس کے ساتھ مل کے وہ انشاءاللہ، ان کو یہ تھا کہ جس کے ساتھ مل کے ہم دوسرے کے ساتھ لڑیں گے اور ہم اپنے حق واپس لیں گے۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آتے ہیں تو انہوں نے وہ جتنے بھی قبائل تھے سب کے ساتھ میثاق مدینہ کے نام سے، آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میثاق کیا تھا کہ اگر کوئی بھی باہر سے حملہ کرتا ہے یا کوئی بھی اور طاقت آتی ہے تو ہم سب مل کے اپنے آپ کا دفاع کریں گے۔ لیکن آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے کہ کسی ایک جنگ میں یہود نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، بلکہ اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ایمان ہی نہیں لاتے۔ اب یہی آیت، جیسے کہتے ہیں کہ ہر آیت کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پہ یہ کیسے اپلائی ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا عہد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور پھر ہر نماز میں ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیرے سے عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور پھر جو عہد کی بات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جس نے ہماری مشین بنائی ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ یہ مشین کیسے کام کرے گی۔ قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہے۔ ہم نے صبح اٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہم نے بچوں کو کیسے تربیت کرنی ہے، ہم نے نکاح کیسے کرنی ہے، ہم نے اللہ نہ کرے اگر طلاق کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے، ہم نے جائیداد کیسے بانٹنی ہے، ہم نے اپنے نیبرز کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو سلام کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہاں کہاں ہمیں اسلام نے گائیڈ نہیں کیا، اور یہ میرا اور آپ کا تعلق ہی تو ہے اسلام سارے کا سارا۔ تو اگر ہم اس کتاب کو نہیں جانیں گے، ہم اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں ابھی تک اسلام گھر نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھنے والی بات ہے اور بہت سوچنے والی بات ہے۔ اگلی آیت میں الحمدللہ اب ہم آیت نمبر 101 کر رہے ہیں۔ مجھے 100 آیات کو دیکھ کے بھی مجھے اتنا مزہ آ رہا بار بار جب میں اس کو دیکھتی ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 100 آیات کر لی ہیں۔ اور لما جب جاء آیا ہم ان کے پاس، ہم دیکھیں پھر وہی ضمیر ہے، رسول من سے ان اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن جو تصدیق کرنے والا، لی واسطے ما اس کے، ما ہم پھر وہی ضمیر آ گئی، جو ان کے پاس ہے، نابزا تو ڈال دیا، پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتابہ کتاب دیے گئے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، براء پیچھے، ظہورہم پھر وہ ہم آگے نا ضمیر۔ اب آپ پلیز اس کو انڈرلائن ضرور کرنا، آپ جب واپس پڑھو گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا، پھر آپ کو لگے گا کہ او ہمیں تو یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ اپنی پیٹھوں کے پیچھے جیسے پسے پش ڈال دینا کہتے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کے واپس اس آیت کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایوری ٹائم جب آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں نا تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ اس سٹیج پہ ہیں نا تو آج ہم نے تھوڑا سا اوپر جانا ہے، آج ہم نے تھوڑا سا اوپر جانا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے کرتے کرتے ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی اور ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 101 انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں پہلے اب بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا تھا کہ بین آیات تھیں، جو بھی اس کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور جب عہد کرتے ہیں تو وہ توڑ دیتے ہیں بلکہ اکثر ایمان ہی نہیں لاتے، تو اب نتیجہ اس کا جو نکلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب یہ برائیاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں۔
اور جب وہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے جب ان کے پاس کوئی بھی رسول آتا ہے، اور یہاں پہ رسول جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کر رہا تھا اس کی جو ان کے پاس تھی. ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس تورات تھی پہلے سے. اب دیکھیے تصدیق کرنا، یہ بار بار لفظ آئے گا. آپ ایک دفعہ اس کو یاد کر لیں کہ تصدیق کس کو کہتے ہیں. کہ فار ایگزامپل میں نے آپ کو میرا خیال ہے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ٹی وی چینل ہے جس میں ویدر چینل ہے. اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن 1 سے 4 بجے بارش ہوگی، جمعے کے دن 1 سے 4 بجے بارش ہو جاتی ہے، تو وہ بارش جو ہے وہ تصدیق کر دیتی ہے کہ وہ چینل کی خبر سچی تھی. اسی طرح سے قرآن میں یہ تصدیق ہے کہ تورات جو ہے اور زبور جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب رسول ان کے پاس آیا اللہ کی طرف سے جو اس بات کی تصدیق کر رہا تھا جو ان کے پاس تھی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پیچھے ڈال دیا اس کی بات کو، رسول کی بات کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ کی کتاب، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اب پس پشت ڈال دیا، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں پہ اگر آپ اپنے اوپر یہ آیت لیتے ہیں تو آج قرآن جو ہے، آج ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن ہے نا، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کو پس پشت نہیں ڈال دیا؟ ہماری زندگیوں کا سب فیصلہ، ہمارا امام کون ہے؟ آپ دیکھیے ہمارا امام جو ہے ہمارا قرآن ہے نا، ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرِّقُوا، کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آپ تفرقہ دیکھتے ہیں نا کیسے ہے. دیکھیے جب ایک اکٹھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کوئی نہیں توڑ سکتا. ایک بڑی چیز ہے، اکٹھی ہے ساری، ایک لکڑی کو توڑنا کتنا مشکل ہے. آج ہم مسلمان ایک لکڑی ہی ہو گئے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے فرقہ بنا لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ایک دوسرے کو لڑا دیتے ہیں. آج مسجدوں کے ممبروں پہ دیکھیے کیا باتیں ہوتی ہیں. آج ایک طرف حنفی ہے تو وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے. ہم نے جس کو اپنا امام بنانا تھا، ہمارا قرآن جو ہماری گائیڈنس تھی، ہم نے امام کن کو بنا لیا. ہم تو امام جن کو بنایا ان کے پیچھے بھی چلے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ امام ہمیں کیا کہتے ہیں. آپ کسی بھی امام کی کتاب کو دیکھیے، انہوں نے صاف لفظوں میں یہ بیان کر دیا کہ اگر ہمارے بعد کبھی بھی کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دو. لیکن ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں علم ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو ابھی لاہور اور کراچی کی لڑائی کے ساتھ نہیں وہ کیا کہنا چاہیے وقت نہیں ملتا، تو ہم دوسری چیزوں میں کہاں آئیں گے. ہم جب رشتے کرتے ہیں آپ دیکھیے کہ تب ہم کتنے زیادہ اس سیلفش ہو جاتے ہیں. ابھی تو الحمدللہ کافی بہتر ہو گیا، لیکن آپ پہلے کہ آپ کو یاد ہے کہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم نے اس ذات کے لوگوں کا اس ذات کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا. بیٹیوں کو گھر میں بٹھائے رکھتے تھے، اور یہ مسلمانوں کا حال تھا. وجہ کیا تھی کہ وراء ظہورہم. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا اس بات کی کہ ہم نے اپنے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، جس نے ہمیں دیکھیے جب ہم تمام مسلمان صرف ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے کہ ہم سب مسلمان ہیں، کوئی سعودیہ کا مسلمان ہے، پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، جہاں سے بھی ہم لوگ ہیں، لیکن ہم صرف مسلمان ہیں، تو آپ سوچیں ہمیں کوئی ہلا سکتا ہے؟ آج ہم ہر جگہ پہ پٹ رہے ہیں، ہم اپنی آئیڈینٹی سے شرمندہ ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم بالکل ایک ٹکڑے 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 ہو کے رہ گئے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے پس پشت ڈال دیا قرآن کو، کأنہم لا یعلمون. اب دیکھیں یعلمون مین جاہل ہیں، علم ہی نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھیں ہم نے دنیا کا علم کتنا بھی لے لیا ہو، ہم دنیا میں ٹاپ پہ بھی چلے گئے ہوں، لیکن اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. دنیا کا علم تو بہت ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا نا. لیکن اگر ہم دنیا کے علم کو ایک سائڈ پہ کر دیں اور اللہ کے علم کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو بات نہیں بنے گی. اگر کسی بھی چیز میں کوئی بھی نعمت کے ساتھ آپ ہدایت کا سٹون، میجک سٹون نہیں لگاتے ہو، وہ ہدایت ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بین آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں محکم آیات ہیں جو ام الکتاب ہیں، جو کتاب کی اصل ہیں، جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے وہ ام الکتاب ہیں، محکم آیات ہیں. اور اس کے اندر کچھ متشابہات بھی ہیں، لیکن وہ آیات ہیں جن کا ہماری زندگی سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ غائب کی باتیں ہیں کہ دوزخ میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا. کیا یہ چیزوں کو اگر ہمیں اتنی واضح علم نہ ہو تو کیا ہماری ریگولر زندگی پہ عمل کرنے میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کے بارے میں بحث وہ کرتے ہیں جن کے دل میں کجی ہے، جنہوں نے خام خواہ بحث لے کے بیٹھنا ہے. ان کو قرآن کی وہ آیات اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے نا کہ یہ آیات پڑھو پھر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، وہ اس پہ بحث نہیں کریں گے. بینہ آیات ہیں. پردے کی آیات لے لے عورت کی، بینہ آیات ہیں. وہ بحث کس کے اوپر کریں گے کہ جس کا ان کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا کچھ متشابہات آ رہی ہیں، ان کو لے کے وہ پورا دن بحث کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. تو اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 102 پہ کہ جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں، جب ہم قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، جب ہم دنیا میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں اتنا زیادہ، اور دیکھیں نیکی اور بدی کا تصور بھی ہم نے اپنے مطابق بنا لیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ نیکی جو ہے نا، اب ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے جب ہم قرآن کا علم نہیں ہمارے پاس آتا، جب ہم نے ابھی تک قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا نا، تو ہم میں سے مجھے نہیں لگتا، میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں، میں کسی کے بارے میں کیا بات کروں، کہ جب تک میں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا تو میری زندگی میں مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ میں جو کام بھی کر رہی ہوں، میں الحمدللہ میں بہت اچھی مسلمان ہوں. میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتی ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوں گے. اس میں اسی طرح سے میں مہندیوں پہ بھی جاتی تھی، اسی طرح سے میں اگر میوزک کا پروگرام ہے میں وہاں بھی جاتی تھی، اسی طرح سے وہ ساری چیزیں، کیونکہ میں اپنے فیملی کے ساتھ ہوں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں، اس میں کیا غلط بات ہے. لیکن جب قرآن کھلتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آتی ہے کہ تم میں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور مجھ سے اس سے زیادہ محبت نہ کرے جتنا وہ اپنی اولاد اور اپنے والدین سے ہی کرتا ہے. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ اکبر، ہم کون سی دنیا میں تھے. ہمارے پاس تو دیکھیں کوئی بھی چیز کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، وہاں تک آپ کو ریچ کرنا ہوتا ہے. ہمارے تو سٹینڈرڈ بھی ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر آرام سے کہہ کے مطمئن بالکل ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا. انشاءاللہ دعا کریں کہ ایسا ہی ہو. لیکن اگر ایسا نہ ہوا جو کہ ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، تو ایسا تو کوئی معاملہ نہیں لگتا کہ ہم وہ چیز اپنی مرضی کا اسلام بناتے جائیں، ہم بدعت کرتے جائیں، ہم اپنی مرضی کی خوشیاں مناتے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشیاں منانے کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا، غم منانے کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا. دیکھیے غم میں صبر کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اس وقت انسان اتنا غم میں ہوتا ہے کہ پھر نماز پڑھتا ہے، پھر روتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. لیکن خوشیوں کا صبر بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں اس وقت ہم پھر، اگر میں یہ غلط لفظ نہ بولوں، کہ پھٹ ہی پڑتے ہیں. پھر لگتا ہے کہ آسمان سے ستارے بھی اتار کے نیچے لے آئیں. پھر ہم ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے پھر میں وہی بات کہوں گی، یہ بات میں بار بار کہتی ہوں کہ میں زیادہ obvious نہ کروں، لیکن ہماری زندگیاں جو ہیں ایک غم ہے اور خوشیاں ہیں، دو ہی طرح سے زندگیاں گزرتی ہیں، اور ہر روز ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسے معاملات آتے رہتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ کیا ایسا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں. اب بس ایک وعدہ کیجئے کہ جب بھی آپ کسی ایسی شادی پہ، کوئی ریگولر شادی پہ جب آپ جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں اور کرتے ہیں. I'm talking about ریگولر، جیسے آج کل شادیاں ہوتی ہیں.
اب وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیے گا کہ کیا وہ چیزیں ہم کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہم تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تو جیسے ہوتا ہے نا کہ سامنے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے، اب دنیا بھی تو ہے نا، اب تو بوریت ایسی ہوتی ہے، اب اتنا تو اب چلتا ہے نا. آخر آج میرے کیونکہ جب میں فرائیڈے کو یہاں پہ پروگرام کرتی ہوں، اس سے پہلے میں اپنی کلاس بھی کر کے آتی ہوں، تو میں آج وہاں پہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اب یہ نیا دیکھیں، جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں آج سے کافی سال پہلے کی آپ بات دیکھیں تو مہندیاں کیا ہوتی تھی کہ عورتیں گھر میں بیٹھ جاتی تھی، محلے کے لوگ آ جاتے تھے، چلو جی ڈھولکی بجائی، تھوڑے سے گانے گائے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ عورتوں کا فنکشن ہوتا تھا. آج ہم نے کیا کر دیا؟ جب ہم اب ایسی چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ہم یہ سوچے سمجھے بغیر چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کون سی لائن میں جا رہے ہیں. اب تو شادیوں پہ بھی شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، دلہن آتی ہے، دلہن تھوڑی دیر سٹیج پہ بیٹھتی ہے، اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، کھانے کے بعد دے اناؤنس کہ اب ڈانس فلور از اوپن. ہر شادی پہ آپ دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ میں پھر وہی بات کہوں گی، لیکن ہر شادی پہ دیکھ لیں، ہر ولیمے پہ دیکھ لیں. اب آپ یہ دس از اے نیو ٹرینڈ. اب کدھر جائیں گے آپ؟ دیکھیے میں صرف یہ کہتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں. ہمارے بچے جو جن کو ہم نے اس سوسائٹی میں ہم ریز کر رہے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی ہے نا ان چیزوں کی. یہ جہاد ہے، یہ ہمیں بہت محبت کے ساتھ، بہت اچھے طریقے کے ساتھ بچوں کو ایسا ایسا یہ سمجھانا پڑے گا. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. تو دیکھیں اگر ہم سمجھائیں کیا، جب سب سے پہلے تو ہم ہی آگے بیٹھے ہوں گے، پیچھے اب وہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں وہ پیچھے سے موویز بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس کو منع کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک چیز جو بار بار میں بیان کرتی ہوں نا، یہ ہماری خوشیاں ہیں. جب خوشیوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اس کو ناراض کرتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار یہ لفظ لے کے آتے ہیں نا آخر میں، لا یعلمون اور فاسقون ہیں، وہ بات نہیں سنتے، ان پہ اللہ تعالیٰ کا یہ غضب ہے. ہم تو بڑے نصیب والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے وہ آیت جب پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا کہ پکڑو اس کو، اور ہم پہ کیا پہاڑ نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں آپ غور کیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے وہ پہاڑ ہی ہوتا ہے، جس کے اوپر گزرتی ہے نا اس کا وہ پہاڑ سے بھی بڑا غم ہوتا ہے. پکڑو اس کو. یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہمیں سزا ملے. کیونکہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، اگر فار ایگزامپل ہم مشکل میں بھی ہیں، ہم قربانیاں بھی دے رہے ہیں، سمجھ لیں کتنے سال، زیادہ سے زیادہ کتنا جی لیں گے؟ ایک دن تو زندگی ختم ہونی ہے نا. لیکن وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی، جس کی خوشیاں بھی کبھی ختم نہیں ہونی اور جس کی سزا بھی کبھی ختم نہیں ہونی، اللہ ربنا لا تجعلنا منہم، وہاں کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے؟ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. اور دیکھیے میں آلویز یہ بات کہتی ہوں کیونکہ میرا سفر بھی ایسا تھا. میں پہلے جیسے تھی، پھر میں نے جب قرآن سمجھا، مجھے سمجھ آنی شروع کی، اور پھر الحمدللہ ایک ایک سٹیپ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے. اور پھر یہ ہوتا تھا، ابھی مجھے پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا یہ تو بڑا مشکل ہے، کیسے ہوں؟ میں کہتی ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ. آپ بلیو کریں کوئی مشکل نہیں. صرف بات یہ ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ مجھے یہ کرنا ہے. آپ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو میں نے سنائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو پسند کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کو پسند کریں گے؟ جو محنت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے، جو چپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتے ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل مجھے اس انسان سے محبت ہے. جبرائیل آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی ان سے محبت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. وہ زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ زمین کے فرشتے جو ہیں وہ اس بندے کے جو اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں القاء کر دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو. ہم یہ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم دوسروں کی ایکسیپٹنس لیں، تاکہ دوسرے لوگ ہمیں اچھا سمجھے. یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام خود ہی کروا رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں وہ کام. ایک دفعہ اللہ کے ہو جائیں سب کچھ، آپ بلیو کریں، میں واللہ آپ دیکھیے گا کہ کیسے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا.
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی اور ہم کر رہے ہیں اب آیت نمبر 102۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے اور اس کو غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بہت ڈسکشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ جادو کے بارے میں ہے اور نظر کے بارے میں ہے۔ تو جب ہمیں اس کے بارے میں، کیونکہ جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو مجھے بھی بہت عجیب لگتا تھا جب میں اس آیت کے بارے میں سنتی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہی آیت ہے، اب آپ غور سے جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کروں گی۔ یہ آیت تھوڑی لمبی بھی ہے، جلدی سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے آج کے پروگرام میں یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے۔ وا اور اتبعو اور پیچھے لگ گئے، ما جو تتلو پڑھتے تھے، شیاطین علی پر ملک کی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما اور نہیں کفرا کفر کیا سلیمان نے، ولیکن لیکن شیاطین نے کفرو کفر کیا۔ یعلمون وہ سب سکھاتے تھے، الناسا لوگوں کو، السحر جادو، وما اور جو انزلا نازل کیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت اور و ماروت پر، دو فرشتوں کے نام ہیں۔ وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے تھے، انما بے شک ہم فتنتن فتنہ ہے، فلا تکفر تو تم کفر نہ کرو۔ آئی تھنک پہلے میں اتنی سی آیت کا ڈیٹیل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ اچھا جی، اب آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، تو اب میں تھوڑا سا آپ کو حضرت سلیمان کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ یاد ہو جائے گا۔ جب جس نبی کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ان کی ہسٹری بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھا کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب آپ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون تھے۔ یوشع بن نون آپ کو یاد ہے کون تھے؟ آج جمعہ ہے، آپ نے سورۃ کاف پڑھی ہوگی اور اس میں آپ نے یوشع بن نون کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک شاگرد جاتے ہیں اور وہ ان کے بہنوئی بھی تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کے پاس حکومت آ گئی تھی اور وہ نبی تھے، اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے حضرت داؤد علیہ السلام پہ جالوت اور طالوت کا قصہ، انشاءاللہ وہ جہاں پہ آئے گا وہ بھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، بہت انٹرسٹنگ ہے وہ بھی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا تھا وہ، اور پھر داؤد علیہ السلام کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ آج میری کلاس میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ آئی واز تھنکنگ کہ موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن ان کے درمیان میں کافی لمبا فاصلہ تھا۔ تو یہ جو قصہ ہوا ہے، جو ابھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت سلیمان کے دور کی تھی۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو جو بھی معجزات دیتے تھے نا، وہ اس زمانے میں وہاں پہ لوگوں میں وہ چیز بہت عام تھی، تو اس وجہ سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا؟ قرآن پاک تھا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی معجزات پیش کیے گئے تھے وہ زمانے کے لحاظ سے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت رواج تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق دیے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کو معجزے ملے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جادو بہت عروج پہ تھا، اور کیسے تھا میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو معجزے تھے اس میں سب سے بڑا ایک معجزہ یہ تھا کہ ہوا کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ جنات ان کے قابو میں تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تانبے کا کہتے چشمہ ان کو دیا تھا، اور اتنی چیزیں ان کے ساتھ معجزے ایسے تھے کہ جو عام لوگ جب دیکھتے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور معجزہ ہوتا بھی اسی لیے ہے کہ وہ عام انسانوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ بیان کریں گے، آپ دیکھیے گا قرآن میں اتنے مزے کے ان کے قصے آتے ہیں، جہاں پہ آئے گا تو میں انشاءاللہ وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ایک دو قصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضرت سلیمان ایک دن اپنی پوری فوج، ان کی فوج کے اندر جنات بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے، تو ایک دفعہ اپنی فوج لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں وادی نمل سے، سورۃ نمل میں انشاءاللہ یہ قصہ آئے گا کہ وادی نمل سے گزرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی چونٹیوں کے جو سردار ہے وہ دیکھتی ہے، تو وہ ایک دم سے اپنی چونٹیوں کو کہتی ہے کہ سب اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمیں اپنے پاؤں تلے رون دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگتے ہیں،
پھر اس کے علاوہ ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اپنی فوج تیار کر کے یہ جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہدہد جو تھا وہ ان کی اس فوج کے اندر ان کو نظر نہیں آیا، تو یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، اگر وہ آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، کیونکہ وہ ان کا سرٹن ٹائم تھا کہ اس وقت سب نے اکٹھے ہونا تھا۔ اتنی دیر میں ہدہد آ جاتا ہے۔ آپ میں سے ہدہد یہ ایک پرندے کا نام ہے، اور اس کو اتنی مزے کی بات ہے جب میں اس کے بارے میں پڑھی تھی کہ یہ جب زمین کے اندر اتنا ڈیپ دیکھ سکتا ہے، جیسے اس لیے اس کو لوگ اپنے اس میں ساتھ لے کے قافلے کے ساتھ لے کے جاتے تھے کہ جہاں پہ پانی ہوتا تھا نا وہ یہ دیکھ لیتا تھا اور وہ بتا دیتا تھا، تو وہاں سے پانی نکال لیتے تھے۔ جیسے قافلہ جہاں پہ جاتا تھا تو ڈیفینیٹلی ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو ہدہد نے آ کے بتایا ہے کہ ایک ملکہ سبا کے بارے میں کہ ایک جگہ پہ میں گیا تھا، وہاں پہ ایک عورت کی حکومت تھی اور اس کا تخت اتنا خوبصورت ہے، اور وہ لوگ چاند سے اس کی سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہتے ہو تو ہم اس کو آزمائیں گے کہ یہ میرا خط لے کے جاؤ۔ یہ بڑا خوبصورت قصہ ہے، انشاءاللہ جب پہ آئے گا میں وہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ اور پھر ہوا، جیسے اگر کہیں کا سفر کرنا ہوتا تھا تو کہتے کہ وہ ہوا جو ہے ان کو ایک مہینے کی جو مسافت کا سفر تھا وہ ایک سیکنڈ میں وہ دوسری جگہ پہ لے جاتے تھے۔ تو یہ سارا میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا امیجن کر سکے کہ واٹ ہیپن جب حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے وہاں پہ، اور ان کو بادشاہت بھی ملی ہوئی تھی۔ تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی حکومت میں کہ لوگ جو ہیں وہ جادو بہت کرتے ہیں اور ان کے پاس وہ کتابیں ہیں اور وہ جس کو وہ فالو کرتے ہیں اور اس سے وہ خرابی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب اکٹھے کیے جائیں، جتنی جو لوگوں کے پاس لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب اکٹھی ہو کے، تو انہوں نے ان کا جو تخت تھا انہوں نے اس کے نیچے کہتے ہیں کھودا اور ساری بکس اس کے اندر دفنا دی۔ اب آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کی حکومت میں جنات بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب آپ کو یاد ہے، اب جنات کا بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کے بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ ان سے کام لیتے تھے۔ بیت المقدس ان سے تعمیر کرایا تھا، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ وہ بھاری بھاری پتھر جو ہیں، اب آپ جب دیکھیں گے جا کے یو ول بی شاک ٹو سی کہ اتنے بڑے اس وقت کرین بھی نہیں ہوتی تھی کہ کیسے یہ پتھر اوپر لے کے جاتے تھے۔ تو یہ سارا کام وہ جنات سے کراتے تھے۔ اور پھر ان کے ساتھ ان کے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے کہ وہ جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں جب اینٹ ہم لگاتے ہیں تو بیچ میں سیمنٹ لگاتے ہیں نا، تو وہ تانبے کے ساتھ وہ اینٹ لگاتے تھے اور اتنی مضبوط عمارتیں بناتے تھے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم نے ترقیاں کر لی ہیں، آپ پہلے پڑھ کے تو دیکھیں کہ اس زمانے میں جو قوم ثمود کا آتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے اور کہتے ہیں 100 کمرے کے جیسے محلات تعمیر کیے ہوتے تھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کہیں نہیں کوئی بھی پہنچتا۔ اور یہاں پہ حضرت سلیمان کے جب جنات کیونکہ ان کے قبضے میں تھے، جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو یہی جنات آپ کو یاد ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں شیاطین کے بارے میں تو کیا ہوتا ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہیں اور جنات میں بھی ہیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو وہ دوں گی، قل اعوذ برب الناس۔ اب آپ غور سے سنیے، جن کو اس کا ترجمہ نہیں آتا، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، دونوں میں سے شیطان ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ یہ دماغ میں یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں نا، تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کے دل میں یہ ڈالنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کے تخت کے نیچے سے کھودو، یہاں پہ یہ جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ڈگ کرنا شروع کیا تو جو کتابیں نکلی، تو اس وقت سے ان کی کتابوں میں اگر آپ پڑھتے ہیں بائبل آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت سلیمان کو وہ نبی نہیں مانتے تھے، وہ ان کو بادشاہ مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں اتنی غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو جادوگر کہتے تھے، اور ان کے بارے میں جو بھی بات ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے۔ یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم جب پڑھا تھا کہ جب اہل کتاب نے یہ کہا، مدینہ کے یہود نے یہ کہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہم نہیں مانتے، وہ اگر آپ پہ قرآن لے کے آتے ہیں یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ڈیفینڈ کیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سلیمان علیہ السلام کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کو سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن کفر جو اچھا یہاں پہ دیکھیے کہ مسلسل لفظ آ رہا ہے کفر کا،
کفر کا لفظ جو کرتے ہیں جادو کرتے ہیں نا، یہ جادوگروں کے لیے جو لفظ جب بھی اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، ایک جگہ سحر یوز کیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، سکھاتے تھے، لیکن یہ کفر کے درجے پہ لے جاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ جادو کرنا کفر ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے مجھے بھی یہ لگتا تھا جب میں اتنا اس آیت کو نہیں سمجھتی تھی یا میں نے قرآن ایسے نہیں پڑھا ہوا تھا کہ نہیں جادو کچھ نہیں ہوتا، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کوئی جادو کرے اور دوسرے کی زندگی اس کی خراب کر دے یا کچھ ہو. اب اس آیت کو جب آپ سمجھیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے، آپ یو ول بی شاکڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح سے جادو سے گھر خراب ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ آگے جا کے جب ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ہمیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، پہ کتنا کرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. اچھا، شروع میں جب ہم پڑھے تھے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تو جو شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. دیکھیں یہ کیوں کرتے تھے، یہ جادو کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جب وقت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا تو سب کو غلام بنا دیا تھا، اتنا ان کو مار پڑی جس کی حد نہیں. اس وقت کہتے بیت المقدس بھی تباہ کر دیا، ان کو سب کو اپنا غلام بنا لیا. کچھ جو لوگ بچے تھے وہ بابل شہر کی طرف چلے گئے. بابل شہر میں جا کے یہ رہنا شروع ہوئے تو وہاں پہ کیا تھا کہ پہلے سے جادو کا بہت رواج تھا. وہاں پہ انہوں نے جادو کرنا سیکھ لیا. بالکل آپ یہ سمجھیے کہ جیسے ہم لوگ پاکستان بننے سے پہلے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، تو ہم میں آج ساری رسمیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ آیت مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہی بتا رہے ہیں کہ خدا کا واسطے سمجھو کہ جب ہم غلط طرح سے دوسروں کی چیزیں لیتے ہیں تو کتنا بڑا کفر ہوتا ہے. کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن کفر کس نے کیا تھا؟ شیاطین نے. يُعَلِّمُونَ، مین چیز اب دیکھیں یہ آ رہی ہے، يُعَلِّمُونَ، وہ سب سکھاتے تھے. کون سکھاتے تھے؟ شیاطین سکھاتے تھے. النَّاسَ، لوگوں کو، السحر، جادو. وَمَا، اور جو انزل، نازل کیا گیا، علی ملکینی، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت. ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے کے نام ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوتا تھا کہ جو شیاطین تھے وہ ان کو جادو سکھاتے تھے اور وہ لوگ ان سے جادو کی تعلیم لیتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے یہ انشاءاللہ آگے اسی آیت میں آئے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. لیکن اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کہ وما انزلہ، جو نازل کیا. اب دو فرشتے ان کی قوم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے نازل ہوتے ہیں، جن کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہاروت اور ماروت. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو دو فرشتے آئے تھے وہ کیا تھے؟ وہ ایک جوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. تو لوگ ایک دم ان کی طرف بھاگنا شروع ہوئے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ ہے، تمہاری آزمائش ہے، تم ایسے نہ کرو. اور نبی اس وقت جو ان کے نبی تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ یہ جو فرشتے دو آئے ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. بالکل وہی بات آپ یہاں پہ رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دو فرشتے بھیجے یہاں پہ، یہ ان کی آزمائش کے لیے بھیجے تھے. اور وہ آگے وہ وما، اور نہیں یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن، کسی ایک کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما، کہ بے شک نحنو، ہم، فتنتن، فتنہ ہیں. کہ یہ دو فرشتے جب وہ ان سے سیکھنے آتے تھے، کیا سیکھنے آتے تھے؟ جادو سیکھنے آتے تھے. اور کیونکہ ان کو تو جادو کرنا آتا تھا اور وہ آ کے جب ان کو یہ بتاتے تھے اپنے جادو کے جو بھی ان کے لفظ ہوتے ہوں گے وہ ان کو بتاتے ہوں گے، تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے، اس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کو وہ بتا دیتے تھے. فلا تکفر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے فتنہ ہے، تم کفر نہ کرو. کفر نہ کرو مینس تم جادو نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ، تو پھر وہ سب سیکھتے تھے، مِنْهُمَا، ان دونوں سے، ما، جو، اب غور سے ذرا سنیے، یفرقون، جو جدائی ڈالتے تھے، بہی، اس سے، کس سے؟ اس جادو سے، بین المرئی، آدمی کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان. جادو کیا کرتے تھے؟ جس سے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے. وما ہم بدارین بہی، اب انشاءاللہ اگلی والی آیت اس کے بات کرتے ہیں، پہلے یہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ جو دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں وہ فرشتوں کی شکل میں تو نہیں آئے تھے،
وہ تو انسانوں کی شکل میں آئے تھے، اور وہ پورے جیسے بزرگ ہوتے ہیں اس طرح کی کہ لوگ ان کے پاس بھاگتے ہوئے آئے کہ ہم ان سے پوچھیں. آج بھی آپ دیکھیں جادوگر کیسے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اگر ان کے حال ایسا ہوگا تو آپ تو نہیں جائیں گے. زیادہ ہم دھوکہ کہاں کھاتے ہیں کہ یہ تو بزرگ تھے، ان کی تو داڑھی ہے، اتنے نیک تھے، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ وہ فرشتے ان کو یہ کہتے تھے، وہ کسی ایک کو کچھ نہیں بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ دیکھو ہم تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی ایسا کام کرو جس سے آپ کا ایمان چلا جائے. اور فتنہ آپ قرآن میں بہت دفعہ پڑھیں گے، ہم بولنے میں بھی کتنا یوز کرتے ہیں نا کہ یہ بات فتنہ ہے، مت کرو، فتنہ کریٹ نہ کرو. اس سے ایمان چلا جاتا ہے بندے کا. یہ آیت اتنی پاورفل ہے کہ اس سے ہمیں بہت سے سبق ملیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی آیت پہ اور مزید بات کریں گے تاکہ میں آپ کو اچھے سے یہ بات سمجھا سکوں کہ آج ہم مسلمان جو ہیں وہ اس فتنے میں کس طرح سے انوالو ہیں اور کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کلیئر گائیڈنس، بینہ جیسے کہتے ہیں نا، اس طرح کی گائیڈنس ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.